ज़माना है ये इमाम महदी और हज़रत ईसा के ज़माने के साथ इस तरह मुत्तसिल है और इसमें इतनी ज़्यादा वाज़े निशानियाँ और इतनी बड़ी टर्बुलेंसेस हैं कि मिर्ज़ा साहब उनकी को तावील करने से कासिर थे। इसलिए मिर्ज़ा साहब ने जो दज्जाल है इसके बारे में तमाम रिवायतों का उसी तरह इनकार कर दिया जिस तरह इमामुल महदी के बारे में और हज़रत ईसा के नज़ूल के बारे में रिवायतों का इनकार किया। और उनकी जमात इसी रविश के ऊपर चलते हुए उस्ताद जी जब भी हम दज्जाल के मुतल्लिक कोई बात इनसे करते हैं तो ये भी कोई आगे से तावीलें ही करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दज्जाल का ये जो फितना है उस्ताद जी, ये कोई छोटा फितना नहीं है, ये बड़ा ही सख्त और ख़तरनाक और सीरियस मामला है। और इतना सीरियस मामला है, इतना सीरियस मामला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। और ख़ातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल मुरसलीन है, उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना, उन्होंने तो काफ़ी तफसील के साथ अपनी उम्मत को ना सिर्फ इस फितने से डराया है बल्कि इस फितने से बचने के लिए क्या अमल करना है और क्या चीज़ें करनी है उससे भी हमें आगाह किया है। और हमें इस चीज़ की तलकीन की है कि हम अपनी नमाजों के बाद दूसरे अज़कार जब करें तो और जहाँ पर दूसरे फितनों से बचने की दुआ करें वहाँ पर स्पेशली दज्जाल के फितने से बचने की तलकीन की गई हुई है, यानी कि बहुत सीरियस मामला है। और हमें पता लगता है, ये तो कादियानी तो इनकार करते हैं दज्जाल के वजूद का, ये कभी कहते हैं दज्जाल से मुराद बाइकबाल कौमें हैं, कभी कहते हैं शैतान है, कभी कहते हैं झूठ बोलने वाला है, कभी कहते हैं ईसाई पादरीन है, कभी कहते हैं ईसाई मुनाजरीन है, कभी कुछ थे कभी कुछ, कभी हिंदू हैं, कभी किसी को दज्जाल कह देते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सही हदीस जो कभी मैं आपके सामने पेश करूंगा, हमें उससे अंदाज़ा होता है कि ये जो दज्जाल है ये भी एक वजूद है। बेशक ये इंसानों की तरह इंसान नहीं है, लेकिन देखने में हुलिया शुलिया ये सब कुछ जब ये अपना जाहिर होगा तो ये इंसानी शक्ल में ही जाहिर होगा और इसका एक वजूद होगा जो कि काबिले कत्ल और काबिले फना होगा। लेकिन इसकी फना और इसका कत्ल अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम के हाथ में रखा हुआ है। जैसा कि परसों हमने ईसा इब्ने मरियम के नज़ूल के बारे में हदीस मुबारका में पढ़ा था और वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत भी हज़रत उमर को थी इब्ने ज़ियाद के बारे में कि तुम इसके साथ ये काम ना करो क्योंकि इसका कत्ल अल्लाह सुब्हाना ताला ने, अगर ये दज्जाल है तो इसका कत्ल फिर हज़रत ईसा इब्ने मरियम ही सिर्फ करेंगे, उन्हीं के हाथ पे अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो और दूसरी काफ़ी भी ऐसी हदीस हैं जिससे हमें दज्जाल को पहचानने में मदद मिलती है। अच्छा, अब याद रहे कि दज्जाल अभी जिसका हम जिक्र करने लगे हैं ये तो है दज्जाल अकबर, जिसकी अभी हदीस मुबारका पेश होगी। दज्जाल अकबर वो सबसे बड़ा धोखेबाज जिसने मसीह इब्ने मरियम होने का झूठा दावा करना है। वो मसीह इब्ने मरियम है नहीं, लेकिन इसने दावा करना है। और वो जो ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था 3438 और 3440 बुखारी वाला, 3439 और 3441 वाला बुखारी वाला, जिसमें हज़रत ईसा की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था दज्जाल, ये उस दज्जाल अकबर का जिक्र है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो निशानियां अभी दज्जाल के बारे में हमें पता लगेंगी, अलामतें पता लगेंगी, ये वो छोटे दज्जाल जिनका जिक्र अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया था कि तकरीबन 30, एक रिवायत में आया हुआ है 27, एक रिवायत में आया हुआ है 30 या 30 से ज्यादा, वो झूठे दज्जाल जिन्होंने नबी होने का दावा करना है बावजूद इसमें कि वो इस उम्मत में पैदा हुए होंगे और इस उम्मत के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रसूल है, खातमुन नबीन है। तो उनके बाद वो इसी उम्मत के अंदर पैदा होके झूठा दावा नबूवत का करेगा, वो शख्सों को भी कज़ाब कहा गया हुआ है। तो वो, लेकिन वो हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो दज्जाल छोटे दज्जाल है। उनकी भी कुछ निशानियां इन्हीं दज्जाल अकबर के जो अंदर आपको नजर आएंगी ना, उनकी कुछ झलक उनकी कुछ झलक उनकी कुछ झलक उनकी कुछ झलक
उनकी कुछ झलक उनकी कुछ झलक इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला आप लोगों का कॉन्सेप्ट दज्जाल के बारे में क्लियर कर देगा। अच्छा, दज्जाल के बारे में हजरत ईसा उस दिन जो हमने पढ़ी थी हदीस मुबारक इमामुल मेहदी की, उससे हमें एक चीज तो पता लग गई थी कि दज्जाल के ज़माने से पहले एक मुहर्रकात होने हैं, लोगों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ इकट्ठे होना है और फिर इमामुल मेहदी उनके ख़िलाफ़ निकलेंगे और इब्तदा जो मुसलमानों की जंगों से हो रही है दज्जाली तहजीब के साथ, वो इमामुल मेहदी ही लीड कर रहे हैं। लेकिन उस वक़्त तक दज्जाल का ज़हूर नहीं हुआ। दज्जाल का ज़हूर तब होगा जब इमामुल मेहदी और दूसरे उलमाए कराम जो हैं और साथ मुजाहिदीन वो एक जगह से वापस आ रहे होंगे, अपने हथियार उन्होंने रखे होंगे और पीछे से शैतान आवाज़ दिखालेगा कि वो जो दज्जाल है वो तुम्हारे पीछे घरों तक पहुंच चुका है। वो फिर फटाफट मदीना आएंगे, देखेंगे ये खबर झूठी है, तो इतनी देर में वो दमिश्क के पास, शाम के पास कहीं पर ज़हूर हो चुका होगा और फिर मुसलमान उसके ताक़ुब में उस तरफ निकलेंगे। हमने परसों सारी हदीसें पढ़ी थी, उन्हीं से रिलेटेड अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्चुअल जब दज्जाल आने वाला है उसको पहचानना कैसे है उसकी भी इंशाल्लाह हम तवज्जो करेंगे और हिदायत के लिए अल्लाह के नबी ने क्या बताया वो भी अभी सुनते हैं। तो सबसे पहली हदीस जो है वो मुस्लिम की हदीस है और इसका नंबर है 1323 1323 मुस्लिम की हदीस, और ये अम्मा आयशा से मरवी है और वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी हर नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते हुए सुना। यानी कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर जाके सुन्ना का एहतमाम फरमाते थे, उसके बाद जो अल्लाह के नबी अज़कार और दुआएं करते थे, उसके अंदर हर नमाज के अंदर अल्लाह के नबी जो थे अपनी उम्मत के लिए दज्जाल के फितने से बचने की दुआ करते थे। और उम्मत का भी यही फ़र्ज होना चाहिए कि हम अपनी हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से बचने की दुआ करें। अच्छा, एक और हदीस है मुस्लिम की, इसी से दो हदीसें अगले हदीस वाले पर 1324 1324, और ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से मरवी है और वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम में से कोई आखिरी तशद से फारिग हो जाए, यानी कि सलाम फेर दे, जो लंबी वाली तशद है हमारी, आखिरी तशद सलाम फेर दिया है, अब अल्लाह के अस्कार जब हम करते हैं तो चार चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करे। और वो चार चीज़ें कौन सी हैं? जहन्नुम के अजाब से, कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें जहन्नुम के अजाब से बचाए। कब्र के अजाब से, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा जितना भी क़याम है कब्र के अंदर उसमें भी हमें अजाब से बचाए। जिंदगी और मौत की आजमाइश से, ये जो हमारी आजकल की ज़िंदगी के अंदर हमारी आजमाइशें होती हैं, कभी अल्लाह सुब्हाना ताला किसी को तंगी दे देता है तब आजमाता है, और किसी को बीमारी दे देता है तो आजमाता है, किसी और तरह आजमाता है। इन चीज़ों की आजमाइश से भी अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें कम से कम आजमाए। और मसीह दज्जाल के शर से, तो इस हदीस से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की हदीस से बात सामने हुआ कि ये जो दज्जाल का जो शर है ये उसी लेवल की हमने इससे पनाह तलब करनी है जिस तरह हम जहन्नुम के अजाब से, कब्र के अजाब से और ज़िंदगी मौत की आजमाइशों से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। इसी तरह इस मसीह दज्जाल के शर से, ये कोई हकीकी वजूद, कोई बहुत बुरी चीज़, इसका ज़माना बहुत बुरा है, इसकी तहजीब भी बहुत बुरी है, इससे बचना है, अपनी नस्लों को भी बचाना है, इसके लिए खुद भी याद रखनी है, आगे भी करनी है। अच्छा, एक और हदीस जिसके अंदर तरीका थोड़ा सा बयान किया अल्लाह के नबी ने, वो है मुस्लिम की हदीस 1883 1883, और ये हज़रत अबू दरदादा से मरवी है और वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस मुसलमान ने सूरह काफ की पहली 10 आयात हिफ्ज कर ली, वो उसे दज्जाल के फितने से महफूज करने के लिए काफ़ी। यानी कि दज्जाल से फितने से महफूज करने के लिए हमें सूरह अल-काफ की पहली 10 आयात को हिफ्ज करना चाहिए। और दूसरी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रवायात से हमें पता लगता है कि खसूसन जुम्मतुल मुबारक को, जिस दिन जुम्मा होता है, सूरह काफ की खसूसी तिलावत करनी चाहिए। अगर पूरी सूरह पढ़ सकते हैं, 25 मिनट लगते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर पूरी पढ़ना मुमकिन ना हो तो इब्तदाई 10
اور آخری 10، یہ تو ہر جمعے کو تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ لوگ اس چیز کو معمول بنا لیں، ہر جمعے پہلی 10 آخری 10 کو، تو انشاءاللہ 2 یا 3 جمعے گزریں گے کہ آپ کو یہ 10 کی 10 پہلی بھی انشاءاللہ حفظ ہو جائیں گی اور آخری بھی حفظ ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح مسلم کی حدیث 398، مسلم کی حدیث 398 398، یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو کسی شخص کو جو ان سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اب ان کے ایمان کے دوران کوئی نیکی نہ تھی، اس کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے سکے گا۔ یعنی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب ان کا ظہور ہو جائے تو کوئی شخص جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا ایمان لے آیا ہوا تھا لیکن اس کے ایمان کے دوران اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، بس خالی زبانی اقرار ہی کیا ہوا تھا، عمل نہیں تھا کوئی، اب اس کا ایمان لانا یا اب اس کا عمل کرنا اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور دجال کا ظاہر ہونا، اور دابت الارض کا زمین سے نکلنا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہم سب جانتے ہیں، یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ قیامت کے دن ابھی تو سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن سورج جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور دوسرا دجال کا ظاہر ہونا، یہ بھی آخری زمانے کے خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کے اس کا قتل فرمائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج چھوڑے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور پھر دعا کریں گے جس سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پڑے گا، وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے، اللہ بارش بھیجے گا جو ساری گندگی کو صاف کر دے گی، زمین کرے گی، اور پھر ہوا آئے گی جو تمام مومنین کی روح کے اندر ہی، ان کو نیند کے اندر ہی منام جو ہے جس کو کہتے ہیں سوئی ہوئی حالت میں ہی ان کے اوپر نیند جاری کی جائے گی، اور اسی نیند میں ان کی توفی، ان کی موت کر لی جائے گی، ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اور پھر قیامت جو ہے وہ یہ جو ملحد، ہندو، بدھ مت، انکاری، قادیانی اگر کو بچ گیا ہوگا، اس طرح کے لوگوں کے اوپر قائم ہوگی، کیونکہ جو مسلمان جو اہل کتاب ہیں وہ تو حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد مسلمان ہی ہو چکے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں، یہ جب ان کا ٹائم ہو جائے تو جو ایمان لانا، یا اگر کوئی ایمان لایا ہوا ہے نیک عمل نہیں کیا، اب اس کے نیک عمل کرنا ان کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے بھی ایک چیز دجال کا ظہور ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ اور ریالٹی والی چیز ہے، اس کا انکار کرنا یا صرف اس کو کہنا ہے کہ دجال کا وجود نہیں ہے، دجال کا زمانہ نہیں آئے گا، جہالت کی بات ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے اس کو آخری 3 چیزوں میں شامل کیا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ مسلم کی ہی ہے 425، مسلم کی حدیث 425، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے مروی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک رات اپنے آپ کو کعبہ کے پاس دیکھا تو میں نے ایک گندمی شخص کو دیکھا جو کہ گندمی لوگوں میں سب سے خوبصورت تھا جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان کی لمبی لمبی لٹیں تھیں جو ان لٹوں میں سب سے خوبصورت تھیں جنہیں تم دیکھتے ہو، اور ان کی کنگھی کی ہوئی تھی، اور ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے 2 کندھوں کا سہارا لیا ہوا تھا، اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ اور پھر میں نے ان کے بعد ایک آدمی کو دیکھا جو الجھے ہوئے گھنگریالے بالوں والا تھا، اور اس کی دائیں آنکھ کھانی تھی، اور اس کا انگور کا بھرا ہوا جیسے انگور کا بھرا ہوا دانہ۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو کہا گیا یہ مسیح دجال ہے۔ مسیح دجال یعنی کہ وہ دجال جس نے مسیح ابن مریم ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے، ان کی امیٹیشن کر رہا ہے، ان کو کاپی کر رہا ہے۔ جس طرح وہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے طواف کر رہے ہیں، اس نے بھی اپنے 2 جعلی ٹیچی میچی اور وہ مٹھن لال بنا لیے ہیں، جن کو لے کر یہ بھی ان کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ تو خوبصورت ترین تھے انسانوں کے اندر۔ اس کا چہرہ جو ہے بال الجھے ہوئے ہیں، گھنگریالے سے ہیں، دائیں آنکھ جو ہے اس کی کھانی ہے،
اور جو انگور کا ابھرا ہوا دانا اس میں سے نظر آ رہا ہے، اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسیح ابن مریم، لیکن ہے یہ کون؟ یہ دجال ہے، اسی لیے اس کو مسیح دجال کہا گیا ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری کی 7026، 7026، بخاری کی حدیث 7026، 7026، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اور انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور میں نے آپ کو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کو، کعبے کا طواف کرتے دیکھا۔ وہ گندم گوں بال لٹکے اور 2 آدمیوں کے سہارے لیے تھے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم۔ پھر میں نے دیکھا ایک دوسرا شخص بھاری جسم والا گھنگریالے بالوں والا، اور ایک آنکھ سے کانا، جیس کہ اس کی آنکھ پر خشک انگور نظر آیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ دجال ہے۔ اس کی صورت میں عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی پاتا ہوں، اور بعد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عبد العزیٰ بن قطن جو ہے مطلق میں تھا، جو کہ قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ سے ایک آدمی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے، حدیث سے بھی، کہ دجال جو ہے جب یہ ظہور ہوگا اس کا، تو اس کی ظاہری شکل انسانوں والی ہی ہوگی، اور اس کی شکل جو مکروہ شکل ہے، آنکھ کانی ہے، ابھرا ہوا ہے دانا سا، یہ دیکھنے میں عبد العزیٰ بن قطن جو اس قبیلے کا ہے، قبیلہ خزاعہ کا، اس کے شخص سے ملتی جلتی شکل ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بڑی زبردست ہے، کیونکہ اس سے معاملہ کافی کلیئر ہو جاتا ہے، اور وہ ہے مسلم کی حدیث 7386، 7386، 7386۔ اب اس کے اندر بڑی زبردست بات بیان ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مرزا صاحب کبھی بھی پورے کیونکہ نہیں آ سکتے اس حدیث کی علامتوں میں، اس لیے مرزا صاحب نے اس کا مطلقاً انکار ہی کر دیا ہوا ہے۔ اور یہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پکارنے والے کی آواز سنی، اور پکارنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اور میں بھی مسجد کی طرف جا نکلی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں اس صف میں تھی جس میں عورتیں لوگوں کے پیچھے تھیں۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں مسجد میں جہاں پر عورتوں کی انتظام کیا ہوتا ہے، مردوں کی جگہ آگے ہوتی ہے اور عورتوں کی جگہ پیچھے ہوتی ہے، تو وہ بیان کر رہی ہیں کہ میں عورتوں والی صف میں سب سے آگے تھی، جو کہ مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ مطلب ان کی یہاں پر یہ جو سماعت ہے وہ بھی کوئی کنفرم ہے کہ میں خود سن رہی تھی، میں کوئی بہت پیچھے نہیں بیٹھی ہوئی تھی، لاسٹ میں نہیں تھی، عورتوں والی صف میں آگے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنی جگہ پر رہے، یعنی کہ تم لوگوں نے ابھی نماز تو ختم ہو گئی ہے لیکن رک جائے سارے، میں کوئی ضروری بات بتانے لگا ہوں۔ آپ نے ہر آدمی اپنی نماز پر رہے، اور پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ بولے اللہ جانے اور اس کا رسول وہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا طریق تھا کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو ادب کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ جانے اور اس کا رسول۔ اور یہ جو سورہ مائدہ کی آیت کے اوپر بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں، 116 117 کے اوپر، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہوا ہے، اور بھئی لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا ہوا، جو ان سے سوال کیا گیا ہوا ہے اس سوال کا جواب دیا ہوا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا کیا ہوا ہے کہ اللہ بہتر تو ہی جانتا ہے، میں تجھے نہ بھی بتاؤں تو جانتا ہے۔ تو یہ وہی اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانے اور ان کا رسول وہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت 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 میں نے تمہیں رغبت
73 میں پڑھا، جس طرح کہ ہم نے 72-38 میں پڑھا اور دوسری روایتوں میں بھی پڑھا۔ لیکن ابھی یہ وہ واقعہ ہے جو تمیم داری نے جس وقت اسلام قبول کیا ہے تو اللہ کے نبی کو واقعہ بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے امپورٹنس سمجھی ہے کہ اس چیز کو جو تمیم داری نے واقعی ڈیٹیل بیان کی ہے دجال کے بارے میں، اللہ کے نبی نے اس کو امپورٹنٹ سمجھا ہے کہ لوگوں کو بتائیں، اس لیے نماز کے بعد ان کو روک کے اپنی جگہ پر رکنے کا حکم دیا، اور اب واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے موافق ہے جو میں بتاتا تھا، اور جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار تھے جو جزام کی قوم سے تھے، اور 1 مہینہ سمندر کی لہریں ان سے کھیلتی رہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں اپنا رستہ بھول گئے اور وہ لہریں ان کو جہاں پر دل کیا لے کر جاتی رہیں۔ پھر 1 مہینے کے سفر کے بعد وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف، یعنی کہ ویسٹ میں کسی سائڈ پر ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ پس وہ جہاز سے چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو بھاری دم اور بہت سے بالوں والا تھا، اور اس کا اگلا پچھلا حصہ ہجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ مطلب اتنے زیادہ بال تھے اس جانور کے کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ اس کی فرنٹ سائڈ کون سی ہے، اس کی بیک کون سی ہے، نہ تو اس کی کوئی دم، اس کے کندھے، اس کی کوئی بم نظر آ رہی تھی، نہ ہی اس کی کوئی آنکھیں، اس کا ناک، اس کا منہ، کوئی اور چیز نظر آ رہی تھی، بس بال ہی بال تھے۔ تو اس کا ہجوم سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ جساسہ۔ لوگوں نے کہا جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس مرد کے پاس چلو جو دیر میں ہے، وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ اب اس نے کہا میں تو جو بھی ہوں، میں جساسہ ہوں، میرا تو کام ہے بس جسوسی کرنا، خبر رکھنا، لیکن اصل میں جس کا جسوس ہوں اس کے پاس چلو۔ وہ مرد، ابھی یہاں پر بھی دیکھ لیں، اس کے لیے اس نے مرد کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کا مطلب اس کا جو وجود ہے وہ کوئی میسکولن ہی ہے، مردانگی کی طرف ہی ہے۔ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے۔ تمیم داری نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو کہ یہ ہمیں کسی جنوں کی طرف، کسی اور اس طرف لے کر جا رہا ہو، شیطان کی طرف۔ تمیم داری نے کہا ہم دوڑتے ہوئے دیر میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں بڑے قد کا آدمی ہے۔ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ایسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مطلب وہاں پر گئے تو ایک بہت ہی دیو قامت شخصیت، کوئی وجود، بہت زیادہ ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں، گلے میں بیڑیاں، دوسری ہر قسم کی بیڑیاں، اتنی زیادہ کہ اس سے زیادہ سخت کسی کو جکڑا ہی نہیں جا سکتا، اور جکڑا بیڑیوں سے ہی جاتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں تک، ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اب یہ جو وجود ہے وہ جواب دے رہا ہے، تم میری خبر پاؤ گے، یعنی کہ تمہیں پتہ لگ جائے گا جلدی کہ میں کیا ہوں، سمجھ آ جائے گی تمہیں۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میں ہم کیا ہوں، مجھے کیا بندھا ہوا ہے، میں کیا چیز ہوں، تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کیا ہوں میں۔ تم اپنا حال بتاؤ، تم لوگ کون ہو، کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو تمیم داری نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، اور پھر 1 مہینہ لہریں ہم سے کھیلتی رہیں، اور ہم اس جزیرے پر آ لگے تو وہاں سے چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں آئے، اور ہمیں یہ بھاری دم والے اور بہت بالوں والے جانور نے ملا، جس نے ہم سے کہا کہ میں جساسہ ہوں، اور کہا کہ اس مرد کے پاس چلو۔ اب یہ وہی ساری بات اس کی آئی ہے۔ اس پر اس مرد نے کہا، یعنی کہ یہ جو دجال ہے، اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ بیسان ایک صحرا کا نام ہے، اور اس صحرا کے اندر ایک نخلستان ہے جہاں پر پانی وغیرہ ہے، مشہور نخلستان ہے وہ۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی خبر دو۔ ہم نے کہا تو اس کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا پھلتا ہے۔ یہ ابھی وہاں پر وہ کھجوریں آتی ہیں، عام طور پر صحراؤں کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی پانی ہوگا، نخلستان ہوگا، اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت بن جاتے ہیں، کیونکہ کھجوروں کے درخت جو بھی پانی کا آف سپرنگ ہوتا ہے، چشمہ ہوتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، تالاب، ادھر سے غذائیت اور وہ ساری چیزیں چونچتے ہیں۔ تو وہاں پر اس نے پوچھ رہا ہے ان سے کہ وہاں پر ابھی پھل پھولتے ہیں، وہاں پر وہ آتا ہے، پھل آتا ہے؟ تو ہم نے اس سے کہا ہاں
پھلتا ہے۔ پھر اس نے کہا خبردار، ان قریب وہ نہ پھلے گا، یعنی کہ وہاں پر وہ جو جگہ ہیں، وہ جو نخلستان ہے، اس کے ارد گرد جو پھل دینے والے کھجوروں والے درخت ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے پھر کہا مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ۔ یہ وہی تبرستان کا دریا ہے، سی آف گیلیلی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ یاجوج مجوج آئیں گے نا تو یاجوج مجوج نے پانی ادھر سے ہی پی کے ختم کرنا ہے، لیکن پہلے یہاں پر پانی ختم نہیں ہونا، لیکن پانی کا لیول لو ہونا ہے دجال کے اندر، وہ بھی ابھی آگے آئے گا، آپ سنیں گے۔ میں نے کہا مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا اس دریا کا کیا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اس میں تو بہت پانی ہے، یعنی کہ ابھی لیول ہے اس دریا کا، صحیح چلتا ہے، سی آف گیلیلی فل بھرا ہوتا ہے۔ اس نے کہا البتہ اس کا پانی ان قریب کم ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا تو زغر کے چشمے کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا اس چشمے پہ پانی ہے، کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے امیین، اب یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو کہ قریش کے لوگ تھے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، زبانی کلچر والے، اس نے کہا مجھے امیین کے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ گئے ہیں، یعنی کہ ہجرت کا واقعہ ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں انہوں نے لڑے ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے کہا وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ انہوں نے کہا کیا یہ بات ہو چکی؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا خبردار ہو، یہ بات ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ پیغمبر کے تابع دار ہوں۔ یہ تمیم داری نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا، اسی لیے اس واقعے کے فوراً بعد واپس آ کے تمیم داری نے اسلام قبول کیا ہے، بیعت کی ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ لیکن یہ تمیم داری کو خود دجال کے معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور یہ سارے معاملات ادھر سے معلوم ہوئے، اور وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے دجال؟ کہ لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ پیغمبر کے تابع دار ہوں، البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں مسیح ہوں۔ اب وہ جھوٹ اپنے آپ کو جھوٹا مسیح کہہ رہا ہے تو وہ دجال، لیکن اپنا تعارف جب اس نے کرایا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مسیح ہوں، اور وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ ادھر سے ایک اور چیز کنفرم ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دجال کو، باوجود اس کے کہ وہ بڑی طاقتور ہے، اس کا ایک وجود ہے، سب کچھ ہے، اس کو اس جزیرے میں جکڑا ہوا ہے، قید کیا ہوا، اور اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ادھر سے نکل سکے، ان چیزوں کو توڑ سکے۔ اور وہ کہہ رہا ہے وہ زمانہ قریب ہے۔ اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد قیامت ہی ہے، اور میں نے قیامت سے پہلے آزاد ہو کے تباہیاں مچانی ہیں، اس لیے اب وہ زمانہ قریب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا، اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں، یعنی کہ 40 دن میں اس نے ساری دنیا پھر لینی ہے، سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ لیکن مکہ اور طیبہ میں یعنی مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے اور منع ہے۔ جب ان میں دونوں بستیوں کے قریب جانا چاہوں گا تو فرشتہ آگے بڑھے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، اور وہ وہاں مجھے جانے سے روک دے گا، حتیٰ کہ ہر ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بھی ہمیں گواہی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کر کے نا بات کہ بھئی مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں کرے گا، پھر اپنی چھڑی زمین پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی کہ یہ تمیم داری جس واقعے کا ذکر کر رہا ہے، اس کے اندر جس طیبہ میں اور جس مکہ اور طیبہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا، مکہ تو مکہ میں ہی ہے، لیکن یہ جس شہر کو طیبہ کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے، یعنی کہ مدینہ النبی، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نے فرمایا کہ خبردار رہو، میں کیا تمہیں اس کے حال کی خبر نہیں دے چکا
کہ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا نا اس شخص کے بارے میں کہ ایک دجال آئے گا، یہ اسی کی تفصیل ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے جو تمیم داری تمہیں بتا رہا ہے۔ اور پھر کہا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تم کو اس حال کی خبر نہیں دی؟ تو اصحاب نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم کی بات پسند ہے اور وہ اس چیز کے موافق ہے جو میں نے تم لوگوں سے دجال اور مدینہ اور مکہ کے حال سے فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی صحابہ کو بتایا ہوا ہے، ایک اور حدیث بھی ہے وہ بھی ابھی آئے گی نیچے جا کے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دجال جو ہے ہر جگہ اڑتا پھرے گا، اس کی ہوا تیز بادل کی طرح کی ہوگی، جس کے پیچھے ہوا لگی ہو وہ ہر جگہ جا سکے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا، ادھر نہیں داخل ہو سکے گا۔ لیکن کیونکہ تمیم داری والے جو روایت ہے اس میں تمیم داری نے طیبہ کے الفاظ بتائے تو اللہ کے نبی نے چھڑی مار کے طیبہ بھی کنفرم کر دی کہ یہ طیبہ کو مکہ یا لاہور نہیں ہے، قادیان یا لاہور نہیں ہے، بلکہ مکہ ہی ہے، اور جو طیبہ ہے وہ یہ مدینہ منورہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اس کے موافق ہے جو میں نے تم سے لوگوں کو دجال اور مکہ کے حال سے فرمائی تھی، خبردار ہو وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ کیونکہ تمیم داری والی جو حدیث ہے اس میں جب وہ بیان کر رہے تھے نا تو انہوں نے کہا سمندر ہم سے کھیلتا رہا اور ہم ایک مغربی علاقے کی طرف پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی آلریڈی بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ جو مغربی علاقہ تم لوگ سمجھ رہے ہو نا کہ یمن کے سمندر میں ہے یا شام کے سمندر میں ہے، نہیں، وہ یمن یا شام کے سمندر میں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے اور وہ مشرق کی طرف ہے اور وہ مشرق کی طرف ہے، بلکہ وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے جس طرف تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ تمہیں تو لہریں لے کر پھرتی نہیں ہے، تمہیں تو ڈائریکشن ہی پتہ نہیں ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم لوگ اس طرف مغرب والی سائڈ پر کہیں پر تھے لیکن یہ جو ہے یہ مشرق کی طرف ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھی، ایک تو انہوں نے خود سنی اور اچھا آخری حدیث پڑھ رہے تھے ہم 7386 جو کہ مکمل ہو گئی تھی۔ اب اگلی حدیث شروع کرنی ہے جو کہ ہماری سب کی فیورٹ حدیث ہے 73 جس سے کہ بہت زیادہ مسئلے جو ہیں کلیئر ہو جاتی۔ اچھا یہ 73 کی حدیث سے بھی ہمیں دجال کا کانسیپٹ اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو الٹی سیدھی طویلیں کرتے ہیں نا ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اچھا یہ حدیث شروع ہوتی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے دوران کبھی آواز دھیمی اور کبھی اونچی کی، یہاں تک کہ ہمیں لگا یعنی کہ صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ کھجور کے جھنڈ میں موجود ہے۔ مطلب کہ جو دجال کی بات اللہ کے نبی کبھی اونچی کرتے ہیں کبھی نیچی دھیمی آواز کر لیتے ہیں، شاید وہ ہمیں ان کو لگا کہ وہ جھنڈ میں موجود ہے اسی لیے اللہ کے نبی اونچی نیچی آواز کر رہے ہیں۔ اور جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاثر کو بھانپ لیا کہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے بیچارے ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ آپ نے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے، کہ وہ قریب ہی ہے کہیں، اس لیے آپ ہلکی دھیمی آواز کر لیتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر چیزوں کا زیادہ خوف ہے، اگر وہ نکلتا ہے یعنی کہ دجال کا ظہور ہوتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف تکذیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ آ گیا جھوٹا اپنے آپ کو کہنے والا میں مسیح ابن مریم ہوں تو اس جھوٹے مسیح ابن مریم کے خلاف دلیلیں دینے والے کہ میں تم نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود کروں گا۔ اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو تم میں سے ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، آپ نے خود اس کو جھوٹا کہنا ہے دجال کو اور دلائل پیش کرنی ہے کہ تم مسیح ابن مریم ہو ہی نہیں سکتے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا نگہبان ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے، اور میں اس کو عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں، اور تم میں سے جو اسے پائے، محمد صاحب، عثمان صاحب ذرا غور سے سن لیں، مربی صاحب، تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں دجال کا ذکر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے طرف، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ اب یہ جو سورہ الکاف کے شروع میں ہمیں ذکر ملتا ہے نا، وہ ثابت قدمی کا ہی ہے کہ وہ جوان لوگ جن لوگوں نے وہاں پر ظلم کی حکومت قائم کر دی تھی، ادھر سے کچھ جوانوں کی ٹولی ان کے ظلم سے بچ کے، یا ہم اس ظالم نظام کے اندر نہیں رہنا چاہتے، اللہ سے پناہ لیتے ہوئے غار میں چھپ گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو محفوظ بھی رکھا اور ان کو ایک قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نشانی بنا کے رکھ دیا۔ تو یہ بالکل وہی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ لوگ ثابت قدم تھے نا، جن کا ذکر سورہ کاف کی ابتدائی آیات میں ہے، اور انہوں نے اللہ کے اوپر اعتماد نہیں چھوڑا، ایمان قائم رکھا، اسی طرح تم بھی ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی رفتار کیا ہوگی؟ مطلب وہ کتنا تیز چلے گا، جو ہر دونوں طرف تباہیاں مچاتا آ رہا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور 40 دنوں کے اندر اس نے ساری دنیا پھیر لینی ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو اس کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ جھوٹی دعوت دے گا، ان کو کہے گا جی میں مسیح ابن مریم ہوں، اور وہ لوگ ایسے بیوقوف ہوں گے کہ ان کو اپنی تعلیمات کا نہیں پتا ہوگا، جس طرح جماعت قادیان کے بڑوں کو امام المہدی کے عقائد کا نہیں پتا تھا، حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں نہیں پتا تھا، مرزا صاحب نے ان کو الٹی سیدھی باتیں پڑھا کر دعوت دی، اور وہ مرزا صاحب کو مہدی اور مسیح مان بیٹھے۔ بالکل اسی طرح دجال بھی ایک قوم کے پاس جائے گا، ان کو جا کر جھوٹی دعوت دے گا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں جس نے نازل ہونا تھا، اور میں مہدی ہوں، مجھے مان لو، اور وہ لوگ بھی جس طرح ان کے بڑوں نے غلطی کی، وہ لوگ غلطی کر کر اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے۔ تو وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا، وہ فصلیں لگائے گی، اور شام کے وقت ان کے جانور، یعنی کہ یہ لوگ جنہوں نے دجال کے ساتھی بننے کا احاطہ کیا ہوگا، وقتی طور پر ان کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ دنیا سمجھے گی کہ یہ لوگ بڑے پھل پھول رہے ہیں، دنیا سمجھ رہی ہوگی کہ یہ بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن یہ وقتی طور کے اوپر ہونا ہے، مستقل نہیں ہے۔ یہ تو صرف دھوکہ ہے جس کے اندر ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اس دھوکے کو ایڈورٹائز کر کے اور لوگوں کو دجال نے اپنے ساتھ ملانا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو اس کی بات مان لیتے ہیں، ان کے وہ فصلیں ان کی بھر رہی ہیں، اور ان کے جانور سب سے زیادہ اونچے اور تھن سے بھرے ہوئے آئیں گے، اور کوکیں پھیلی ہوئی ہوں گی، یعنی کہ ان میں دودھ ہی دودھ ہوگا۔ پھر ایک اور قوم کی طرف آئے گا، جیسے اب مسلمانوں کی قوم کوئی آ گئی ہے، انہیں بھی دعوت دے گا، انہیں بھی کہے گا کہ جی میں مسیح ابن مریم ہوں، میں مہدی ہوں، میں کرشن ہوں، میں فلانا ہوں، میں گوتم بدھ کا اوتار ہوں، میں بابا گرو نانک کا پنیہ جنم ہوں۔ یہ سب باتیں مسلمانوں کو جس طرح آگے مرزا صاحب نے کی، دجال بھی ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ہمیں خطرناک خبردار کیا ہوا ہے کہ اس نے یہ جھوٹے دعوے آگے کرنے ہیں، اور یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کا انکار کر دیں گے اور اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی،
اور ان کے بنجر زمین مطلب ان کے لیے وقتی طور پر مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور لوگوں کو ایسا لگے گا کہ کیونکہ انہوں نے اس کی جھوٹے مہدی کا، جھوٹے مسیح ابن مریم کا کیونکہ انکار کیا ہے، اس لیے ان کے اوپر کوئی بندش آ گئی ہے، اس لیے ان کے اوپر آزمائش آ گئی ہے۔ لوگوں کو وقتی طور پر ایسا لگے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما رہا ہوگا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ثابت قدم ہے اصحاب کہف کی طرف یا نہیں، کہ دجال نے آ کے ان کی تباہیاں کر دی ہیں، زمینیں برباد کر دی ہیں، بنجر کر دی ہیں، جانور تباہ کر دی ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی دجال کی بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ثابت قدم ہے۔ تو پھر اب ان لوگوں کو وہ کیا کرے گا کہ ان کے مال مویشی اور کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی، اور پھر وہ جس دجال جو ہے جس بنجر زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو زمین اس کے خزانے نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیوں کی طرح کی رانیاں۔ جیسے کہ اب آپ کے لیے تو یہ بات سمجھنی اور بھی آسان ہو گئی ہے کہ آج کل لوگوں نے ایسے ڈیٹیکٹر بتا لیے ہیں، میٹل ڈیٹیکٹر، کہ وہ میٹل ڈیٹیکٹر ٹریکٹر کے پیچھے لگا کے زمین کا حل چلاتے ہیں، اور وہ ساتھ وہ میٹل ڈیٹیکٹر پیچھے لگا ہوتا ہے، تو وہ جتنا بھی کوئی اندر میٹل کی چیزیں ہیں وہ ساری باہر نکل کے آ کے لگتی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کی کوئی ٹیکنالوجی دجال کے پاس بھی ہوگی کہ وہ جہاں سے گزرے گا وہ حکم دے گا زمین کو کہ نکال، اپنی مشینری وہاں پہ لگائے گا، اور لگا کر جتنے بھی خزانے ہیں وہ اس کے پیچھے آتے جائیں گے میگنیٹ کی طرح، بلکہ یہاں پر مثال دی گئی ہوئی ہے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں۔ اور پھر وہ ایک جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، تلوار مار کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسے نشانہ بنایا جانے والا حتم ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے آئے گا۔ اس طرح کا آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سرکس والے مداری ہوتے ہیں یہ بھی شعبدہ بازی کرتے ہیں، ایک باکس کے اندر لڑکے کو ڈالتے ہیں، اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، وہ تابوت کو دونوں طرف کھولتے ہیں، دکھاتے ہیں جی ہم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، بعد میں جوڑتے ہیں تو وہ لڑکی بیچ میں سے ہنستی ہوئی نکل آتی ہے۔ تو اسی طرح کی کوئی شعبدہ بازی کوئی وہ بھی کرے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں لوگوں کو مارنے کے اوپر اور زندہ کرنے کے اوپر قادر ہوں، یعنی کہ جس طرح کا وہ الہام تھا نا مرزا صاحب کا کہ مجھے زندہ کرنے کی اور فنا کرنے کی طاقت دے دی گئی ہے، صفت دے دی گئی ہے، اس طرح کی جھوٹی شعبدہ بازی کا کوئی اظہار کرنے کی وہ کوشش کرے گا کہ کہے گا دیکھو میں قتل کر کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، ہنستے ہوئے آتی ہیں وہ۔ اچھا، ابھی وہ دجال اسی عالم میں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرما دے گا۔ اب قادیانی کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، ان کا دور نبوت ختم ہو چکا ہے، دیکھو 73 کے اندر تو حضرت عیسیٰ کے لیے مبعوث کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، عیسیٰ کے لیے مبعوث کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، عیسیٰ کے لیے مبعوث کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، عیسیٰ کے لیے مبعوث کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، عیسیٰ کے لیے مبعوث کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، عیسیٰ کے لیے مبعوث کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ نہیں بتا دیں، ویسے تو وہ جو مرزا صاحب کا الہام تھا پریشن پلاتوس، وہ عمر پریشن پلاتوس، اس کی مرزا صاحب نے تو تشریح نہیں لکھی ہوئی، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ الفاظ کون سی زبان کے ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے، لیکن ان کے ایک مرید نے لکھا ہوا ہے کہ یہ پلاتوس سے مراد جو ہے وہ شخص ہے جس نے یجوج مجوج کو قتل کیا تھا، اور مرزا صاحب کے لیے پھر یجوج مجوج نے دعا کی کہ جی ہمیں ان کے پلوس سے اور پلاتوس سے نجات دلائی جائے، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ یجوج مجوج کے نجات دہندہ ہیں۔ لیکن اس حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے اندر جو یجوج مجوج ہیں ان کو وہ جو بعثہ ہے اس سے مراد بھیجے جانا ہی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی بھیجنے کا نزول کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی کو بعثت دوبارہ نہیں ہو رہی۔ اچھا، پھر وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 زرد چادروں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ اب ہمیں روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ کا رفع کا معاملہ ہوا تھا اور رومی ان کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق
حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پاک رکھا اور یہودیوں کو ان تک پہنچنے ہی نہ دیا، بلکہ 2 فرشتے نازل ہوئے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھڑکی کے ذریعے لے کر آسمانوں کی طرف، اللہ کی طرف بلند ہو گئے۔ اور یہی جس وقت ان کے نزول کا معاملہ ہے، تو جس طرح ان کا رفع کیا گیا تھا اسی طرح ان کا نزول بھی فرمایا جا رہا ہے، لیکن اس میں وہ 2 جنتی پوشاکیں پہن کر آ رہے ہیں، زرد رنگ کی چادریں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو محفوظ بھی رکھا ہے، اور جنتی پوشاک بھی ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ وہ جو زرد چادریں ہیں ان کے اوپر پہنے ہوئے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل فرمائیں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح کی بوندیں گریں گی۔ یعنی کہ وہ جب تشریف نزول فرما رہے ہوں گے تو جب اپنا سر جھکائیں گے، ہلائیں گے، ان کو جنبش دیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جس وقت اس سر کو دوبارہ سیدھا اوپر اٹھائیں گے تو پانی کی چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پانی گر رہا ہوگا۔ اور کسی کافر کے لیے جو آپ کے سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ مطلب حضرت عیسیٰ کا نزول ہی اتنی بڑی ایک نشانی ہوگا کہ جہاں جہاں پر کافر ہوں گے وہ ان کی پریزنس کو، ان کے نزول کو دیکھ کے خوف سے ہی چاہے مر جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہونے لگا ہے ہمارے ساتھ، اب کیا ہوگا؟ جن کا ہم ساری عمر انکار کرتے رہے وہ تو حضرت عیسیٰ نازل ہو رہے ہیں، اور جس کو ہم دجال کو سمجھتے رہے کہ یہ مسیح ابن مریم ہے، یہ تو بالکل ہی غلط نکلا بندہ۔ تو اب کیا ہوگا کہ کسی کافر کے لیے آپ کے سانس کی خوشبو پانا مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اچھا، اور یار پاگل کے بچے، جس کو تم فینٹیسی ورلڈ کہہ رہے ہو نا، اسی سے تم سارا دن نبی اللہ نکال کے دیتے ہو۔ یہ وہی حدیث ہے جاہلو، جس کو سارا دن تم نبی اللہ اسی کو فینٹیسی ورلڈ کہہ رہے ہو، بغیر تو اللہ کے نبی کے کلام کو شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اچھا، خوشبو پائیں گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اور جہاں تک ان کے سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی، یعنی کہ جہاں تک ہورائزن ہے وہاں تک تمام کفار جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ آپ یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، آپ دجال کو ڈھونڈیں گے تو اسے مقام لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی حدیثیں ہم نے پڑھی تھی کچھ دن پہلے، تو 3 قسم کے لوگ تھے، 3 گروہ ہو گئے تھے امام المہدی کے ساتھ جمع ہونے والے امت کے بہترین مجاہدوں میں سے۔ ایک مجاہد وہ تھے، گروہ وہ تھا جو مرعوب ہو گئے، ہتھیار پھینک دیے، اللہ ان کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے شہادت دے دی اور وہ افضل ترین شہداء کے اندر شمار ہو گئے۔ تیسری کیٹیگری بنی تھی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح دی تھی ان کے اوپر۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی اس کے دجال کے فتنے میں نہیں آئے تھے، یہ زائنس سے، یہودیوں سے، صلیبیوں سے، سب سے یہ لڑتے ہی رہے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑے گا تاکہ وہ حق کو پالیں گے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ اب نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال سے محفوظ رکھا ہوگا، وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے۔ اب یہ لوگ جو پہنچ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ بڑا عرصہ امام مہدی کے زیر ہدایت بھی، زیر نگرانی بھی جہاد کرتے ہوئے آئی ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھی بٹرے ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، یہ بڑے، لیکن اللہ نے ان کو دے دی ہوئی ہے فتح۔ اب یہ بیچارے زخمی ہیں، دل دکھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی دلجوئی کے لیے ان کے چہروں کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو انہیں ان کے درجات کی خبر ملے گی کہ جنت میں ان کو ان کے گھر دکھا دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کو جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کی ہوئی ہیں، جنہوں نے دجال کے فتنے کے اندر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے دجال کے فتنے کے اندر قحط سالی دیکھی، اپنے نقصانات دیکھے، مال مویشی دیکھے تباہ ہوتے، لیکن دجال کی دعوت کو ٹھکراتے رہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے قیامت کے دن، قیامت کے بعد جنت میں کیا درجات دکھانے ہیں، وہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے چہروں کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تسکین کے لیے، تو ان لوگوں کو وہ درجات کی خبر مل جائے گی۔
اور وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف وہی فرمائے گا کہ میں نے اب ایسے بندوں کو نکال دیا ہے جن سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میرے بندوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں۔ اب قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھا دیکھا پیچھے باسط تھی اور آپ کہتے تھے کہ وہی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہاں پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی طرف وہی آ رہی ہے۔ وہ میرے پیارے بھائی، یہاں پر یوحا کے الفاظ تو موجود ہیں، لیکن یہ امر ہے جو کہ حکم دیا جا رہا ہے، اور وہی اس چیز کو کہتے ہیں جو نب کی خبر، غیب کی خبر ہو۔ وہی یہ تھی، غیب کی خبر تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پا کر ہمیں بتا دی ہے، اور میں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں۔ ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے واقعے کے حالات اللہ کے نبی نے بتا دیے ہیں۔ تو وہی تو یہ ہے، ایک قسم کی غیب کی خبر ہے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ پر نہیں ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی، مسلم 73 میں درج ہو چکی۔ جب یہ حضرت عیسیٰ کی طرف کیا جائے گا تو یہ ایک امر ہے، اور اس کے اپنے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ امر ہے کہ میرے بندوں کو لے کر آپ چلے جائیں، ان لوگوں سے، یجوج مجوج سے کوئی آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی دوسرا مسئلہ بھی کلیئر ہوا۔ اور پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم میرے بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یجوج مجوج کو بھیجے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی وہی باسا کے الفاظ ہیں، وہاں پر سنگل تھے، یہاں پر جمع کے اس کے اندر سیغے میں استعمال ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی بھیجنا ہی مراد ہے، نہ کہ نعوذ باللہ یجوج ججوج کو کوئی آپ لوگ جس طرح کہتے ہیں مرزا صاحب کو مبعوث کیا گیا انگریز حکومت کے تحت، تو یجوج مجوج کو کسی طرح مبعوث کیا جا رہا، نہیں، یہاں پر باسا کے الفاظ سے مراد بھیجنا ہی ہے۔ ان سے پہلے کے لوگ جب میٹھے پانی کے بحیرہ تبریہ سے گزریں گے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں دجال نے پوچھا تھا کہ یہاں پر پانی ہے، اور وہاں پر اس نے کہا تھا پھر ان قریب اس میں پانی کم ہو جائے گا۔ ابھی یہاں پر پانی جب شروع میں پہلے لوگ آئے ہیں تو ادھر سے پانی تھا، اور ادھر جتنا پانی ہوگا وہ اسے سب پی جائیں گے، اور جب آخری لوگ گزریں گے تو وہ پوچھیں گے کیا کبھی یہاں پانی تھا؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ان کے ساتھ محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ اب قادیانی کہتے ہیں دیکھو اوپر سارا حضرت عیسیٰ ابن مریم تھا، عیسیٰ ابن مریم تھا، آنے والے کو عیسیٰ ابن مریم کو نبی اللہ کہہ کے پکارا گیا۔ تو ہاں بھائی، اللہ کے نبی تو وہ ہیں، ہم نے ان کا کب انکار کیا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن ان کا دور نبوت ختم ہو چکا ہے، ان کا رسالت، ان کا پیغام بنی اسرائیل کی طرف تھا، ہماری طرف نبی کریم محمد مصطفیٰ رسول ہے، ہمارے درمیان جس وقت وہ تشریف لا رہے ہیں بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا دور نبوت نہیں ہے، وہ ہمارے درمیان ایز اے امتی، ایز اے خلیفہ، حکمن عدلہ تشریف لا رہے ہیں، ایز اے رسول تشریف نہیں لا رہے، وہ اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر چلنے والے ہیں، نہ کہ اس شریعت کی طرف جو ان کی طرف نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی، اور دوسرا اللہ کے نبی نے یہ جو الفاظ یہاں پر استعمال کیے ہیں نبی اللہ عیسیٰ، نبی اللہ عیسیٰ، نبی اللہ عیسیٰ، یہ اس لیے کہ کوئی جھوٹا آدمی بعد میں یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ جی نام تو میرا پیدائشی غلام سوندی تھا، بعد میں نے چینج کر کے غلام احمد کر دیا، لیکن اللہ نے مجھے عیسیٰ کہہ کے پکارا ہے لہٰذا یہ میری بات ہو رہی ہے۔ نہیں بھائی، یہ جس عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے وہ نبی اللہ عیسیٰ، وہ والے عیسیٰ جو اللہ کے نبی ہیں، وہ والے عیسیٰ جن کا نام پیدائشی طور پر عیسیٰ تھا، وہ والے عیسیٰ جن کی خوشخبری حضرت مریم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے دی گئی، وہ والے نبی اللہ عیسیٰ جنہوں نے میثاق لیا ہوا ہے، جن کی ارواح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق رسول ہونے کا، وہ والے حضرت عیسیٰ جنہوں نے سورہ صف کی آیت 7 میں، آیت 6 کے اندر خوشخبری دی ہوئی ہے نبی کریم محمد مصطفیٰ کے اپنے بعد آنے کی، وہ والے حضرت عیسیٰ، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، اور حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر ہوگا جو تمہارے لیے 100 دینار ہے۔ یعنی کہ اس وقت جب محصور ہو جائے گا، وہ بندش ہو جائے گی، نیچے یجوج مجوج ہوں گے، اوپر مسلمان محصور ہوں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، تو اس وقت کھانے کی قلت ہو جائے گی، اور بیل کا ایک سر جو کہ کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، لوگ پھینک دیتے ہیں بیل کا سر، وہ بھی اس وقت کتنا قیمتی ہوگا جتنے 100 دینار ہیں۔ اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کوئی اور قادیان کا چوڑا نہیں جو اپنے آپ کو کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ تو عیسیٰ ہے تو مجھے پہلے 12 سال سمجھ نہیں آئی، ان کی بات نہیں ہو رہی،
وہ والے حضرت عیسیٰ جو اللہ کے نبی حضرت مریم کے گھر پیدا ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کا اپنی طرف رفع کیا، اور وہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے علم بنا کے محفوظ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں پر کیڑوں کا عذاب نازل کرے گا، اور وہ ایک انسان کی طرح یک بار مر جائیں گے، یعنی کہ وہ جتنے بھی وہ آئے ہوں گے یاجوج ماجوج، وہ سارے کے سارے ایک دم مر جائیں گے، ان کی لاشیں گری ہوگی، ہر جگہ تعفن ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ، یعنی کہ وہی حضرت عیسیٰ جن کا قرآن میں ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم، وہی حضرت عیسیٰ جن کو مسیح کہا گیا ہے، بنی اسرائیل کے لیے بنایا گیا ہے، وہ والے حضرت عیسیٰ، کوئی ایسا نہیں جو جعلی اپنے آپ کو کہنے لگ جائے کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، مجھے مان لو، اس کی نہیں بات ہو رہی۔ نبی اللہ عیسیٰ، وہ والے عیسیٰ اور ان کے ساتھی زمین پر اتر آئیں گے تو ایک زمین پر ایک بالشت پر بھی جگہ نہیں ہوگی جو یاجوج ماجوج کی گندگی اور بدبو اور تعفن سے بری نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بختی اونٹوں جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائے گی اور جہاں پر ہوگا جا کر پھینک دے گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹ کا ہو یا خوٹ کا خیمہ نہیں پا سکے گا، اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی، اور پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل لگاؤ اور برکت لوٹاؤ۔ اس وقت ایک انار پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی۔ یعنی کہ یہ جو واقعہ ہونا ہے حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد، اس سے جو وہ سختیاں سی قحط سالیاں تھیں جو دجال کے زمانے میں شروع ہوئی تھیں، اب وہ سب نحوستیں ہٹ گئی ہیں، وہ تمام بدشیں ختم ہو گئی ہیں، اور اب حکم دیا جا رہا ہے زمین کو کہ اگا اب اپنی نباتات اور لوٹاؤ اپنی برکتوں کو جس طرح پہلے ہوتی تھی، اور اب پہلے سے بھی زیادہ، یعنی کہ اتنے بڑے پھل ہو جائیں گے کہ انار اتنا بڑا ہو جائے گا، اس میں اتنی زیادہ غذائیت ہوگی کہ وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے لوگ سایہ حاصل کر سکتے ہیں، اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا دودھ لوگوں کو کافی ہوگا، اور بکری کا دودھ ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ اس کی دونوں تعبیریں علماء کرام نے کی ہوئی ہیں، یہ بھی کہ جانور بہت زیادہ دودھ دینے لگ جائیں گے، اور دوسری تعبیر یہ کی ہوئی ہے کہ ان کے اتنی غذائیت ہوگی کہ جتنا آپ ایک گلاس دودھ پیتے ہیں نا، وہ آپ کو ایک چمچی کے اندر ہی اتنی غذائیت، آپ کا معدہ بھی بھر جائے گا، غذائیت بھی حاصل ہو جائے گی، اتنی برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کے اندر ڈالے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، لوگ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کی بغل کے نیچے سے گزرے گی تو ہر مومن مسلمان مرد اور عورت کی روح کو قبض کر لی جائے گی، یا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلا دے گا، اور نیند کے اندر ہی ان تمام مسلمانوں کی اور اہل کتاب بھی جو مسلمان ہوئے ہوئے تھے وہ بھی، اور حضرت عیسیٰ بھی، اور تمام لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب کی وہ جو روح ہے وہ قبض کر لی گئی ہے، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، اور گدوں کی طرح وہ آپس میں لڑیں گے، اور قیامت ان پر قائم ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں بالکل واضح کلیئر ہوتا ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ کی کاپی کرنے والا ایک شخص ہوگا، انسانوں کی طرح دکھنے والا ہوگا، طاقتور بھی ہوگا، شعبدہ بازیاں بھی اس کے پاس ہوں گی، ڈرامے بھی کر کے دکھائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقی مسیح ابن مریم کو بھیج کر دوبارہ نزول فرما کے ان کا انہی کے ہاتھ کے اوپر اس دجال کو قتل کرائیں گے، اور وہ اپنا خون جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں صحیح مسیح ابن مریم ہوں، اور یہ جو میری کاپی کرنے والا تھا جدال تھا، میں نے اس کو توڑ دیا، مار دیا۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، اس سے معاملہ اور بھی کلیئر ہو جائے گا، اور وہ ہے مسلم کی 7375 7375، مسلم کی 7375، اور یہ حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ دجال کے بارے میں لمبی گفتگو فرمائی۔ اس میں آپ نے ہمارے سامنے جو بیان کیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ دجال پر مدینہ کے تمام راستے حرام کر دیے گئے ہوں گے، اور وہ مدینہ سے متصل ایک نرم شریلی زمین تک پہنچے گا، اور اس کے پاس ایک آدمی مدینہ سے نکل کر جائے گا جو لوگوں میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہوگا، اور وہ اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے
جس کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں خبردار کیا تھا۔ تو دجال کہے گا تم لوگوں کا کیا خیال ہے، اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور اسے پھر زندہ کروں تو کیا اس معاملے میں کوئی شک ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تو وہ اس شخص کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب وہ اس شخص کو زندہ کرے گا تو کہے گا کھاؤ اللہ کی قسم۔ تو وہ شخص کہے گا تمہارے بارے میں اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ بصیرت حاصل ہے۔ فرمایا دجال اسے قتل کرنا چاہے گا لیکن اب اس شخص پر تسلط حاصل نہیں کر سکے گا۔ یعنی کہ پہلے جو اس نے اپنی شعبدہ بازی چلا کے لوگوں کو کیا دیا نا کہ دیکھو میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس بندے نے ہوش میں آ کے گواہی دی ہے کہ مجھے تم سے زیادہ بصیرت ہوگی ہے، تم واقعی دجال ہو۔ اور پھر دجال جو ہے وہ اسے قتل بھی کرنا چاہے گا، لیکن دجال جو ہے دوسری دفعہ اس شخص کو حقیقی طور پر قتل نہیں کرے گا، وہ مدینہ واپس چلا جائے گا۔ لیکن یہ شخص بہترین شخص ہوگا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور وہ جو اس کی شعبدہ بازی تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گی۔ مسلم کی حدیث یہ ہے 3351 اگلی حدیث، اور یہ فرماتی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخلے کا ہوگا یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے پیچھے آ جائے گا، اور فرشتے، وہ کون سے فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ اور طیبہ کی حفاظت کے لیے معمور کیے ہوئے ہیں، وہ اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور پھر وہ وہاں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ بالکل اس چیز کے ساتھ اکارڈنس ہے جو امام مہدی والی ہم نے حدیث پڑھی تھی ابن ماجہ کی، جس میں امام مہدی کے ساتھ لوگ جو ہوں گے ان کو شیطان چیخ کر کہے گا کہ دجال تمہارے پیچھے گھروں میں پہنچ چکا ہوا ہے۔ تو وہ جب مدینہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے نہیں ہے، بلکہ وہ دمشق اور شام کی طرف جا چکا ہوگا، وہ پھر اس کے پیچھے ادھر جائیں گے، اور وہیں پر حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہو رہا ہے، اور وہیں پر پھر حضرت عیسیٰ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں سے جو ابھی میں نے ساری حدیث مبارکہ بیان کی، ان سے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال دیکھنے میں ایک جوان ہے، انسانوں کی طرح ہے، بے شک اس کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے لیکن وہ دیکھنے میں جوان ہی لگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دی ہوئی ہے۔ دوسری نشانی دجال کا جو رنگ ہے وہ سرخ اور بال اس کے مڑے ہوئے اور پیچدار بیان کیے گئے۔ تیسری نشانی اس کی آنکھیں عیب دار ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی، دونوں آنکھیں۔ چوتھی نشانی دائیں آنکھ سے کانا، دائیں آنکھ سے کانا۔ پانچویں نشانی اس کی بائیں آنکھ بھی عیب دار، یہاں سے کانا تو نہیں ہے، یہاں سے اس کو کچھ نظر آ رہا ہے لیکن بائیں بھی عیب دار اور انگور کی طرح ابری ہوئی۔ چھٹی نشانی جو کہ بخاری کی حدیث ہے 3355 کہ اس کی پیشانی پر کافا را لکھا ہوگا۔ بخاری کی حدیث 3355 کہ جو دجال ہے اس کی پیشانی پر کافا را لکھا ہوگا، اور مسلم کی حدیث 7367 کہ اس کی جو پیشانی پر کافا را ہے وہ ہر مومن اس کو پڑھ سکے گا، چاہے اس کو پڑھنا آتا بھی ہو یا نہ آتا ہو۔ مطلب وہ اتنا پرومیننٹ کافا را ہوگا دیکھنے میں کہ اگر کوئی ایسا شخص مسلمان مومن مرد یا عورت جو کہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، وہ بھی اس کی پہچانی دیکھ کے اس کو پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے، اور اس کے ماتھے کے اوپر کافا را کافر لکھا ہوا ہے۔ آٹھویں نشانی مسند احمد بن حنبل کی حدیث 15017 کہ وہ جو ہے ایک گدھے کے اوپر سواری کرے گا، اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ مطلب یہ جو دجال ہے نا، اس کا جو گدھا ہے جو اس کی سواری ہے، اس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ، بہت بڑی سواری ہے اس کی۔ اور پھر پیچھے ہم نے 73 کی حدیث میں پڑھا تھا کہ اس کی رفتار جو ہے وہ بادلوں کی طرح ہے، جیسے کو تیز ہوا لے کے جا رہی ہو، اور اس نے 40 دنوں میں تمام دنیا پھرنی ہے، تیزی سے ساری دنیا میں پھرنی ہے، جیسے ساری دنیا اس کے لیے لپیٹ دی گئی ہوگی۔ اور 11ویں نشانی اس نے ہر جگہ پر فساد مچانا ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، جس طرف سے گزرے گا لوگوں کو دھوکہ ہی دے گا۔ 12ویں نشانی مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہاں پر وہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور اگر جب کوشش بھی کرے گا تو فرشتے اس کو جو ہیں وہ ہٹا دیں گے۔ اچھا،
15ਵੀं निशानी 7391 मुस्लिम के ऊपर हम पढ़ के आए थे कि उस जमाने में जो मुनाफिकीन होंगे, जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो मुनाफिकीन जो है वो या तो उसकी बातों से मरूब होके, उसके टेक्नोलॉजी से, या फिर दुनियावी लालच में, इन दोनों में से किसी चीजों से उसके साथ मिल जाएंगे। और मिर्जा कादियानी की तरफ भी हम देखते हैं कि मौलवी नूरदीन बैरवी जो कि अच्छा अपने आप को कहता है कि मैं सऊदीया से पढ़ के आया हूँ, और अब्दुल करीम सियालकोटी जो अपने आप को कहता है कि जी मैं हदीस का बड़ा टीचर रहा हूँ, वो सब लोग मामूली नफे की खातिर मिर्जा साहब के साथ मिलके उनके लिए झूठी किताबें भी लिखते रहे और उनके साथ मिलके उनके झूठे दावों के लिए झूठी तावीलें भी करते रहे। तो इसी तरह कुछ मुनाफिकीन भी होंगे जो उस दजाल के साथ मिल जाने हैं। वो जो 3 ग्रोह हो जाने हैं ना, जिनका जिक्र किया गया है, एक जिनकी तौबा नहीं कबूल होनी, वो बोले। अच्छा, इसी तरह दजाल ने पहले मसीह इब्ने मरियम होने का दावा करना है, फिर नबूवत का दावा करना है, और उसके बाद फिर रिस्क रोकने का, लोगों को जिंदा मारने का, दोबारा करने का, ये जो खुदाई के दावे हैं, ये 3 दावे होंगे उसके स्टेज में। 17वीं निशानी, उसको वक्ती तौर पर गिजा के ऊपर बहुत जखीरा दिया जाएगा। जिधर से वो जाएगा लोगों को बीज देगा, वो बीज बड़ी फसलें उगाएंगे। जिधर से वो जाएगा लोगों को चारा देगा, वो चारा खा के जानवर बड़े होंगे, बड़े ज्यादा दूध देंगे, बड़े ज्यादा बच्चे देंगे। इस तरह के स्टंट्स उसको दिए गए हैं। 18वीं निशानी, वक्ती तौर पर जमीन के खजाने उसके ताबे कर दिए जाएंगे। जिधर से वो चाहेगा जमीन से वो हुक्म देगा, खजाने खुद निकल के उसके पीछे मैग्नेट्स की तरह लग रहे होंगे। 9वीं निशानी, वो मारने और जिंदा करने का दजल लोगों को करके दिखाएगा, लेकिन असल वो कर नहीं सकेगा। और वो हमने जो आखिरी हदीस पढ़ी थी कि वो जो बंदा मदीने से निकल के आएगा, बेहतरीन आदमी, वो खुद इस चीज को कहेगा कि भाई मुझे तो अब कन्फर्म हो गया कि तू वही दजाल है जो तू शोबदाबाजियां कर रहा है लोगों को। और जब फिर दजाल उसको कत्ल करना चाहेगा तो उस शख्स को नहीं कर सकेगा। और आखिरी निशानी, वो लोगों को झूठी जन्नत और झूठी जहन्नुम, ये चीजें भी करके होलोग्राफिक इमेज नहीं आजकल आप देखते, जिस तरह चाइना में हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान में तस्वीरें बना रहे हैं या लेजर के जरिए होलोग्राफिक करके पढ़ रहे हैं। तो वो लोगों को ये झूठी जन्नत और झूठी दोज़ख के भी चीजें दिखाएगा। ये हदीस हमने पढ़ी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो ये 33, 38 भी पढ़ के सुनानी है, और 73, 66 भी दोबारा पढ़ के सुनानी है। ये जो दज्जाल ने जाली जन्नत और जहन्नुम है। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा ये मेरे दोस्तों कि ये कादियानी हजरात की तो गुट्ठी में ही अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर चीज का लिख दिया हुआ है, इनकार के करी जाओ करी जाओ करी जाओ। वगरना इन तमाम हदीसे सहिया से साबित होता है कि दज्जाल का वजूद इंसानों की तरह दिखने वाला ही कोई एक वजूद है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैद किया हुआ है, मुक़य्यद किया हुआ है। इसने बहुत बड़े फितने बर्पा करने हैं, दजल करने हैं। इसके बड़े दावों में से एक झूठा मसीह इब्ने मरियम होने का दावा होना है, और इसके झूठे दावों में से नबूवत का झूठा दावा होना है, खुदाई का दावा होना है। और ना सिर्फ ये कि इससे हमने बचना है, और हमें अल्लाह के नबी ने बचने का हुक्म भी दिया है। हमें इसके इस तरह बचना है कि जिस तरह हम जहन्नुम से अजाब की दुआएं मांगते हैं, कब्र से बचने की दुआएं मांगते हैं, इसके फितने से भी बचने की। ये सीरियस इशू है, इसको लाइट नहीं लेना। और इसीलिए अल्लाह के नबी का वो फरमान जिससे गुफ्तगू मैंने शुरू की थी, उसी पर ख़त्म करूँगा कि जितने भी अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से डराया, और अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमें इस फितने से बचने के लिए सूरह काफ को याद करने का, इब्तिदाई और आखिरी आयात जो और जुम्मे को स्पेशली ये तमाम करने का जो हुक्म दिया है, इसको हमें याद रखना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। और आखिर में दोस्तों, अगर आप लोगों का आज की गुफ्तगू के बारे में कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो जमात कादियान की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी, तो इंशाल्लाह आए, ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और लेकिन कोई भौंडी किस्म का मजाक करने की कोशिश करेंगे तो यकीन करें, मैं अभी मिर्जा साहब की फिर सारी दज्जाल वाला चैप्टर जो मैंने कल बयान करना था ना, वो आज ही करना शुरू कर दूंगा। तो कोशिश करें कि अपने जो सवालात हैं वो आज की हदीस मुबारका के हवाले से ही रखें। जी शुक्रिया दोस्तों, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया फैजी भाई। मेरा एक सवाल है, अभी आप बात कर रहे थे दज्जाल की, तो हमने सुना और पढ़ा जो है वो ये है कि
ایک مومن جو ہے وہ دجال کے سامنے جائے گا تو دجال بولے گا اگر میں تمہیں مار دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر یقین کر لو گے؟ تو کہتا ہے پہلے مار کے دکھاؤ، تو وہ اس کے دو ٹکڑے کرتا ہے اور اس کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ خدا کی قتل افضل بھائی، دو ٹکڑے نہیں، دوبارہ سن لیں الفاظ، میں دوبارہ بتا چلیں دیتا ہوں۔ انہیں قتل کر دیتے ہیں، چلو ہاں، ایسا کر وہ قتل شخص کر جو آ کر کہے گا نا کہ تم وہی شخص ہو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں خبردار کیا ہے، تو دجال لوگوں کو کہے گا جو اس کے ساتھ موجود ہوں گے، ان کو کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور اسے دوبارہ زندہ کروں تو کیا اس معاملے میں تمہارا کوئی شک باقی رہے گا کہ بھئی میں دجال نہیں ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور مجھے صفت دی گئی ہوئی ہے دوبارہ زندہ کرنے کی؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارا کوئی شک باقی نہیں کہے، تو وہ اس شخص کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا، اور جب دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ شخص کہے گا کہ مجھے تمہارے میں اب اس سے بھی پہلے بصیرت آ گئی ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے تو اب اور یقین ہو گیا کہ تم دجال ہو، کیوں؟ تم نے تو مجھے مارا ہی نہیں، تم نے تو دھوکہ دیا ہے لوگوں کو کہ بھئی میں نے اس کو قتل کر دیا، شبدہ بازی کر کے دکھائی ہے، اور پھر دجال اسے قتل کرنا چاہے گا۔ پہلی دفعہ تو وہ قتل ہوا ہی نہیں افضل بھائی، وہ شبدہ بازی کی ہے۔ اب دوسری دفعہ جب وہ اس شخص کو واقعی قتل کرنا چاہے گا نا دجال، تو اس شخص پر تسلط حاصل نہیں کر سکے گا۔ کو کم مسئلہ کلیئر ہوا میں افضل یہ بھائی؟ چیز وہ اس آپ نے شبدہ بازی کی تھی فرسٹ ٹائم۔ میں یہی آپ کو بات کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ اس کو قتل کر دے گا تو اس کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، تو وہ بولے گا کہ مجھے اب پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تم وہی دجال ہو جس کے بارے میں مسیحی دجال ہو جس کے بارے میں نبی پاک نے ہمیں بتایا۔ تو پھر اس کو وہ شہید کر دے گا اور وہ اس وقت کے بہترین شہیدوں میں سے شہید ہوگا، سب سے۔ غلط چلے گئے افضل بھائی، لیکن ہم نے جو غلط چلے سنا، گئے میں نے جو میرے بھائی۔ سنا، پھر دجال ان کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن تسلط ہی نہیں پا سکے گا افضل بھائی، وہ شخص سنا ہوا نہیں تھا، شہید ہو رہا۔ یہ میں پہلے نہیں سنا ہوا تھا، لیکن جو ہم نے سنا ہوا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ پھر وہ ان شہیدوں میں سے جو شہید اس وقت کے ہوں گے سب سے بہترین شہید ہوگا۔ یہ کس کے بارے میں پھر کہا گیا ہے، یہ آپ تھوڑی تفصیل بتا دیجئے کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور میری غلط فہمی بھی جو ہے وہ دور ہو جائے، بہت مہربانی۔ جو افضل ترین شہداء والی حدیث ہے نا، وہ تو امام مہدی کے ساتھ وہ لوگ جو ثابت قدم رہے، عیسائیوں کا، صہیونیوں کا، رومیوں کا، یورپینز کا بہت بڑا لشکر دیکھنے کے باوجود وہ جو لوگ ثابت قدم رہے، ان کے 3 گروپ ہوئے تھے۔ ایک وہ تھے جو مرعوب ہو گئے تھے، دوسرے جو شہید ہو گئے تھے، تیسرے جو ثابت قدم رہے تھے جو جا کے ملنے ہیں۔ یہ شہید ہو گئے ہیں نا، یہ جو شہید ہو گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے شہادت سب سے افضل شہداء میں یہ شمار ہوں گے۔ اس بندے کا جس نے آ کر دجال کو کنفرم کرنا ہے، اس کو شہید ہونا ہے، یہ میرے نالج میں نہیں ہے، بلکہ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں تو اس کے برعکس وہ شخص ان پر تسلط ہی نہیں کر سکے گا دجال کے اوپر افضل بھائی۔ یقیناً کوئی عالم دین جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں گے۔ مختلف روایتیں، دو ہاں، مختلف روایتیں ہو افضل سکتا بھائی ہے مکس فیضی کر رہے بھائی، ہیں آپ آپ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہوں، لیکن جہاں تک ہمارے سننے میں آیا تھا، ہم نے ایسا سنا تھا کہ وہ بہترین سب سے افضل ترین شہید ہوگا۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ وہ جو لشکر والے ہوں گے وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی شہیدوں میں سے افضل ترین شہید ہوں گے، لیکن ایک بندے کے بارے میں جو ذکر تھا میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک بندہ پھر کون ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس وقت کا سب سے افضل ترین شہادت تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ نے خود بتایا ہوا ہے، سیدنا امیر حمزہ کی ہے، ان کو سید الشہداء کا ٹائٹل اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اب ان کے علاوہ کسی اور نے افضل ترین ہونا ہے میرے علم میں نہیں افضل بھائی۔ نہیں، وہ تو امیر حمزہ تو ان کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا۔ تو اور دجال کے حوالے سے کسی قسم کا
کوئی اور سوال ہو، کوئی ذہن کے اندر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو، جس طرح افضل بھائی نے ایک اچھی بات کا ذکر کیا، اس کو انشاءاللہ میں چیک کروں گا مکتبہ شاملہ میں ڈال کے، وہاں پر کوئی اور روایت کا ذکر ہو کہ دجال نے کس کس کو قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا نا، دجال کے قتل کر کے زندہ کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب شعبدہ بازی ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی شعبدہ بازی ہیں جیسی آج سٹیج کے اوپر کھڑا ہو کے وہ آرا چلا کے تابوت کے 2 ٹکڑے کر کے پھر دوبارہ جوڑ کے اندر سے بچہ نکال دیتا ہے، یہ اس طرح کی انہوں نے شعبدہ بازیاں کرنی ہیں۔ وگرنہ وہ حقیقی طور کے اوپر جس وقت ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے اوپر تسلط ہی نہیں پا سکتا۔